नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। एक मरतबा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि ताला बाज़ार से गुज़र रहे थे। आपने एक बच्चे को देखा कि वो बारिश के मौसम में तेज़ी के साथ बाज़ार में भाग रहा है। आपने उस बच्चे को रोक के नसीहत की, बेटा तुम अगर यूं ही दौड़ते रहो तो फिसल जाओगे, फिसलोगे तो चोट लगेगी, तो आहिस्ता चलो। तो उस बच्चे ने कहा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से, इमाम साहब मैं भी कोई बात कर लूँ? आपने फरमाया करो। उसने कहा कि अगर मैं फिसला तो चोट मुझे आएगी, तो मैं अकेला ही फिसलूँगा, लेकिन कहीं आप न फिसल जाइएगा। क्यों? कि आप उम्मत के मुक्तदा और पेशवा हैं। अगर आप फिसल गए तो बहुत सी कौम आपके पीछे फिसल जाएगी। जब कोई आलिम बन जाता है और मुक्तदा बनता है, अल्लाह पाक शोहरत दे देता है, अल्लाह पाक इज़्ज़त अता करता है और लोग उसके पीछे चलते हैं। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा का वो मिस्ताक ठहरता है। उस वक़्त उसके लिए बड़े ख़तरात होते हैं। उसे बोलना भी सोच सोच के होता है, चलना भी सोच सोच के होता है, कहीं उसका कोई एक जुमला, एक कदम ऐसा ना हो कि उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फितना का बाइस बन जाए। मैंने जो पिछली वीडियो बनाई वो भी इसीलिए थी कि खुदारा 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 अहले सुन्नत के दोनों गुरोह, लाहौरी उलामा और पिंडी उलामा, आपस में बैठ के संजीदगी के साथ एक मुनाजरा कर लें और उसके बाद फाइनल तौर पर यह लिख दें कि यह मसला, इसकी नौइयत क्या है और कहाँ तक लाहौर वाले सही है और कहाँ तक पिंडी वाले सही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वीडियो को एक अवामुन नास का, चूँकि मैंने दर्द बयान किया था, बहुत से तुलबा, उलामा और शायकीन ने उसको पसंद किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उल्टा मुझ पर सवालात की बुछाड़ कर दी। मुझे राफजी तक कहा गया और कईयों ने यहाँ तक कहा कि आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, आप हक बंदे का साथ दें या आपका अपना मौक़िफ़ क्या है। वो एक लंबी सवालात की एक लिस्ट है जो मेरे तक पहुंची। कईयों ने व्हाट्सएप पे रब्ता किया, कईयों ने जो था उस वीडियो के नीचे कमेंट के ज़रिए कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात मेरे आगे पेश किए। बहरहाल उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा। मैं एक चीज़ वाज़े कर दूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि दोनों उलमा के दरमियान ये मखमसा जो पड़ गया है, ये जो झगड़ा पड़ गया, ये कुर्बतों में तब्दील हो जाए और अवामुन नास फिर इत्तेहाद उम्मत की जो है वो हवाएं और फ़ज़ाएँ देखें। लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग जो नीचे तबके वाले वो चाहते नहीं हैं कि मुनाजरा हो सके, इनका मुकालिमा हो जाए, इनका मुबासा हो जाए। और मैंने ये भी कहा था पिछली वीडियो के अंदर कि किबला जलाली साहब जो हमारे बड़े हैं, हमारे अकाबिर हैं, छोटा बड़े से सवाल कर सकता है। ये कोई लाजमी नहीं है कि सवाल करने वाला भी आलिम ही होना चाहिए। हज़रत सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया कि औरतों को ज़्यादा हक महर न दिया करो, उस वक़्त एक खातून खड़ी हो गई और खातून ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें किंतार यानी ख़जाने की बात करता है कि हक महर में जो तुमने औरतों को ख़जाना दिया है वो वापस ना करो जब अगर तुम्हारे जुदाई हो जाए, अल्लाह ख़जाने देने की बात करता है, आप कहते हैं कि हक महर थोड़ा इख्तियार करो। उस वक़्त सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत किसी सहाबी ने यह नहीं कहा कि खातून क्या तेरा इल्म है हज़रत उमर जितना? सवाल कोई भी कर सकता है। जब हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा मदाइन से बहुत सा लिबास आया, कपड़े आए, आप खुतबा देने लगे तो एक शख्स ने खड़े होकर कहा हम आपका खुतबा नहीं सुनेंगे। आपने फरमाया क्यों? उसने कहा कि कल जो मदाइन से लिबास आए थे, कपड़े आए थे, वो आपने सारे मुजाहिदीन और अवाम के अंदर तकसीम किए, वो जो कपड़ा मिला है उससे हमारा सूट नहीं बन सका, आपका सूट, आप तो लंबे कद वाले, आपका सूट कैसे बन गया? एक सवाल कायम किया। उस वक़्त किसी ने यह नहीं कहा क्या आपका इल्म है हज़रत उमर इब्न खत्ताब जितना? हज़रत सैयदी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया सवाल बिल्कुल बजा है, लेकिन इसका जवाब मेरा बेटा देगा। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि वाकई कल जो तकसीम हुए थे, लिबास तकसीम हुए थे, मेरे हिस्से में जो लिबास आया वो भी मैंने अपने बाबा हज़रत उमर इब्न खत्ताब को गिफ्ट कर दिया था। चूँकि इनके पास भी एक सूट था और मेरा भी सूट मिल गया, दोनों कपड़े मिलकर ये लिबास बन सका है। तो सवाल तो किसी से भी हो सकता है। क्या सवाल करने वाला राफजी होता है? मुझे यह भी कहा गया आप चूंकि सवाल कर रहे हैं आप राफजी हैं। अच्छा, सवाल करने वाला राफजी है तो जिसने डायरेक्ट हज़रत उमर इब्न खत्ताब से सवाल किया था क्या वो सहाबी या ताबी राफजी हो गया? ना ना, ये शख्सियत परस्ती से बाहर निकलो। मैं ये चाहता हूं कि आप हज़ारों मुनाजरे करें, आप हज़ारों मुबासे करें, हज़ारों मुकालमे करें, लेकिन जब शख्सियात इस्लाम की बात आ जाए, जिनके ऊपर इस्लाम खड़ा है,
وہ شخصیات اہل بیت ہوں، شخصیات صحابہ کرام ہوں. جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں نہ پڑھو، مشاجرات صحابہ میں پڑھنے والے ہمارے علماء نے ہر کتاب کے اندر مشاجرات صحابہ میں پڑھنے سے روکا ہے. اور مشاجرات کس کو کہتے ہیں؟ لڑائیاں، یعنی ان کے آپس کے جھگڑے. تو مجھے بتائیے، اگر فدق کا معاملہ مان بھی لیا جائے، جو کہ میں نہیں مانتا، وہ انشاءاللہ میں اپنا موقف واضح کر دوں گا، کیونکہ عوام الناس یہ بھی چاہتی ہے کہ آپ اپنا موقف کلیئر کریں. آپ کا اپنا موقف کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ بھی عنقریب آ جائے گا. اگر یہ فدق کا معاملہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مابین کچھ معاملہ ہوا بھی تھا، اگر مان لیا جائے، لاکھوں کروڑوں گوشوں میں سے کوئی ایک گوشہ نکال لیا جائے، جبکہ میرے ہاں تو یہ سرے سے واقعی غلط ہے اور اس کے شواہد ہیں میرے پاس، میں انشاءاللہ 2+2=4 کی طرح عوام الناس کے سامنے وہ مقدمہ رکھ دوں گا. اگر یہ واقعہ مان بھی لیا جائے تو ان کا آپس میں جو معاملہ ہوا یہ بھی تو مشاجرات صحابہ ہوا. جب آپ باقی پوری دنیا کو ود علماء محدثین یہ روکتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ میں نہ پڑھے، تو آپ کیوں اس مشاجرہ میں پڑھے؟ وہ کسی کلندر نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا تھا انبیاء، صحابہ، اہل بیت یہ جائے ادب ہیں، یہ احترام اور عقیدت کی جگہ ہیں، مناظرہ کی نہیں ہیں، یہ تحقیق کی بارگاہیں نہیں ہیں، ادب اور احترام کی بارگاہیں. اور یہ ہم جب احادیث پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاروں کا دفاع کیا ہے، تحقیق کرنے سے روکا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے یہی تو کہا تھا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے نہیں بنے تھے؟ بنے تھے. خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا جب میں اسے مٹی سے بنا دوں فنفخت فیہ من روحی، پھر میں اپنی خاص روح اس کے اندر پھونکوں تو تم سارے سجدے میں چلے جانا. مٹی کی تو بات خود اللہ نے کہی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے بنایا گیا، طین سے، تراب سے بنایا گیا. لیکن وہی بات کس نے کہی تھی؟ وہی بات جو ہے وہ شیطان نے کہی تھی، اور شیطان نے حقیقت پہ بات کہی تھی، جھوٹ تو نہیں بولا تھا، لیکن اس کا انداز جو تھا وہ صحیح نہیں تھا، اس کا انداز درست نہیں تھا. جس طرح کہ والد گرامی، کسی کے والد گرامی آ جائیں تو کوئی کہے کہ تمہارے والد گرامی آئے ہیں، یہ بھی حقیقت میں مبنی جملہ ہے اور اسی میں ادب ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہے یہ تیری ماں کا قسم آیا ہے، بات تو وہ بھی ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن اس میں ادب کا پہلو نہیں ہے، وہ بندہ لڑ پڑے گا. الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے اور اس پہ جو نیت ہوتی ہے یہ بڑے معنی رکھتی ہے. میں نے کہا کہ نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود صحابہ کا، اہل بیت کا دفاع کیا ہے، تحقیق کرنے سے منع کیا ہے. مجھے یہ بتائیں جنہوں نے تنقیص کی تھی، مثلا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے ہے میرے پاس اور اس کی جلد 9 ہے، روایت نمبر ہے 32,795. روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں کہ ایک غزوہ میں نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یمن بھیجا. غزوت مع علی الی الیمن فرأیت منہ جفوا، کہ میں حضرت علی المرتضیٰ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، آپ مولا کائنات شیر یزداں کے ساتھ میں ایک غزوہ میں یمن کی طرف گیا اور میں نے کوئی زیادتی دیکھی، یعنی مجھے کوئی ایسا کام حضرت مولا علی شیر خدا کا میں نے دیکھا جو میں نے پسند نہ کیا. وہ اس کی بڑی تفصیل ہے دیگر احادیث میں کہ آپ نے ایک لونڈیوں میں سے ایک لونڈی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے رکھ لی تھی. بس یہ ایک بات، فلما قدمت علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وذکرت علیا فتنکستہ، کہتے ہیں کہ میں جب نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا ذکر کیا نبی پاک علیہ السلام کے سامنے اور آپ کی تنقیص کی، یعنی اس بات پہ کہ جو آپ نے لونڈی ایک رکھ لی تھی، اس بات پہ میں نے ذکر کیا. صحابی جھوٹ بول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. الصحابہ تو کلہم عدول، سارے صحابی عدول ہیں، عادل ہیں، ان کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ سچی بات کر رہے تھے کہ میں نے یہ جو بات دیکھی وہی میں نے کی. لیکن اب اگر کوئی کہے میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے، میں نے کون سا، میں نے تو تحقیق کی بات کی ہے، نا نا نا، کچھ بارگاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں تحقیق نہیں چلتی، ادب چلتا ہے. نبی کائنات جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں نے ایسا کیا، حضرت بریدہ کہتے فجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر،
نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدلنا شروع ہو گیا۔ فقالا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کی جانوں سے بڑھ کے ان کا مولا نہیں ہوں، ان کا مالک نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ہے پیاروں کا دفاع کرنا۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹی خبر دی تھی؟ پھر تو الصحابہ تو کلہم عدول کا قاعدہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے تحقیق کرنے سے منع کر دیا، یہ جائے ادب ہے، جائے تحقیق نہیں ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کے اندر آتا ہے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لنا والی قریش اذا طلاق بینہم طلاق بوجوہ مبشرہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں ہمیں اور قریش کو کیا ہو گیا ہمارے لیے کہ قریش جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بڑے ہنستے مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ ملاقات کرتے ہیں، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، لیکن وہ جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کا ملنا اس کے علاوہ ہوتا ہے، یعنی وہ ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ ہم سے ملاقاتیں نہیں کرتے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں راوی کہتا ہے فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ ثم قال، نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور اسی غضب کی کیفیت میں یہاں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک مثل گلاب کے سرخ ہو گیا۔ قالا، فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ورسولہ، فرمایا اس ذات اقدس کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری جان ہے، ارشاد فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اس وقت داخل نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری یعنی اے اہل بیت، اے عباس ابن مطلب، جب تک تمہاری محبت ان کے دلوں کے اندر، جب تک وہ تم سے محبت نہ کریں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے، اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ دیا، ایھا الناس من آذا امی فقد آذانی فانما ام الرجل صنف ابیہ، ارشاد فرمایا سنو جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، کیونکہ آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی مانند ہوتا ہے۔ اب بتائیے، پیاروں کا دفاع کیا نبی پاک علیہ السلام نے، ہمیں دفاع کرنا سکھایا ہے نہ کہ تحقیق کرنا۔ اسی طرح تیسرا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے۔ حضرت اسامہ بن زید وہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اپنی عمر کے آخری مرحلے میں جز لشکر اسامہ آپ نے نبی پاک علیہ السلام نے ترتیب دیا اور اس کا سپہ سالار بنایا حضرت اسامہ بن زید کو، جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور یہ بارڈر پہ لڑنے کے لیے یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا۔ یہ آخری دنوں کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا تو کچھ لوگوں نے ان کی امارت پر سوال کھڑا کیا۔ آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تطعنوا فی امارتہ فقد کنتم تطعنون فی امارت ابیہ من قبل وإیم اللہ ان کان لخلیقا للامارۃ، ارشاد فرمایا تم اس کی عمارت پہ تان کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو کہ اسامہ کو امیر کیوں بنایا گیا، تحقیق تم اس سے پہلے اس کے بابا کی بھی عمارت پر اعتراض کر چکے ہو۔ اچھا، یہ خطبہ جن کو دیا جا رہا تھا وہ کلہم صحابہ تھے، یہ بات یاد رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے منافقین کلہم جو منافقین تھے وہ نکال دیے گئے تھے مسجد نبوی شریف سے، اور یہ لشکر اسامہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا آخری لشکر ہے۔ اور آپ پوری ٹوٹل تواریخ پڑھیں اور صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، یہ لشکر اسامہ اس وقت روانہ کیا گیا، ابھی یہ مدینہ سے باہر نہیں، مقام جرف تک نہیں پہنچا کہ نبی رحمت شفیع امت جان دو عالم تاجدار کائنات جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، یعنی یہ آخری لشکر تھا۔ اور مدتوں پہلے منافق جو تھے وہ جدا کر دیے گئے تھے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ تعالیٰ نے طیبین سے صحابہ سے منافقوں کو نکال دیا تھا، اب خالص صحابہ رہ گئے تھے، منافق ایک بھی نہیں رہا تھا۔ جب آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، یہ تفسیر خازن پڑھیں، آپ نے پھر ایک ایک منافق کا نام لے کر اس کے باپ کے نام کے ساتھ منسوب کر کے اسے مسجد سے نکال دیا تھا۔ اب لشکر اسامہ میں صحابہ ہیں، اور صحابہ ہی حضرت اسامہ کی عمارت پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ بچہ ہے،
اعتراض یہی ہو سکتا ہے، یہ بھی بچہ ہے، نا تجربہ کار ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے پیاروں کا دفاع کرنا سکھایا ہے، تحقیق کرنی نہیں سکھائی، کہ یہ مقام تحقیق نہیں ہے، مقام ادب ہے، مقام احترام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان تطعنوا فی عمارتہ، تم اس کی عمارت پہ تان کرتے ہو، فقد کنتم تطعنون فی عمارت ابیہ مثل من قبل، تم اس سے پہلے اس کے بابا کی عمارت پر بھی اعتراض کر چکے تھے۔ وَإِمُ اللَّهِ، اور خدا کی قسم، ان کان لخلیقا للعمارت، اور وہ عمارت میں سب سے بہترین تھا، وَإِن كَانَ لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ وہ مجھے محبوب تھا اسامہ بن زید، اور وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ، اور یہ اسامہ اپنے بابا کے بعد مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب مجھے بتائیے، دفاع کرنا سکھایا یا تحقیق کرنا؟ یہ وہ مقدس جماعت ہیں، یہ تو میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، پھر سیدہ، طیبہ، طاہرہ، نیرہ، منورہ، راکعہ، ساجدہ، جن کے آنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو اپنی نشست پہ بٹھاتے ہوں، جن کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوں، جن کو مرحبا کہتے ہوں، جن کو کہتے ہوں کہ فاطمہ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اور جن کے بارے میں فرمائیں کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس سے فاطمہ خوش ہوگی اس سے میں خوش ہو گیا۔ کیا وہ جائے تحقیق ہوگی؟ نہ نہ نہ، نہ سیدنا صدیق اکبر جائے تحقیق ہے، نہ جناب سیدہ زہرا جائے تحقیق ہے، یہ جائے ادب ہے، جائے احترام ہے۔ میں اس کی ایک آخری مثال بھی آپ کو بخاری شریف سے دیتا ہوں۔ نبی کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ بخاری شریف کے اندر واقع ہے، حضرت فاروق اعظم اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان آپس میں کچھ شکر رنجی ہو گئی، آپس کے کچھ معاملات میں محاورہ ہو گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑھ کے معافی مانگی، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس وقت جلال میں تھے کہ آپ نے معافی نہیں دی اور گھر کے اندر چلے گئے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور عمر کے درمیان یہ معاملہ ہو گیا، اور خود حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے۔ آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب جب گھر میں کچھ تھوڑا سا جلال ٹھنڈا ہوا تو آپ بھی نادم ہوئے کہ مجھے یار غار کو معاف کر دینا چاہیے تھا، آپ بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب دیکھیے وہ الفاظ بخاری اور الفاظ حدیث کیا ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے ہیں کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر ہی کہتے ہیں کہ زیادتی میری تھی۔ اب کوئی تحقیق کرنے والا اس تحقیق کے پیچھے پڑ جائے، لیکن حضور نے تحقیق سے روکا، پیاروں کا دفاع کروایا۔ آپ نے اس موقع پہ فرمایا ان اللہ حل تارکون لی صاحبی، کیا میرے اس صاحب کے لیے تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم میرے ساتھی کے لیے میرے لیے کیا میرے ساتھی سے نہیں رکو گے؟ 2 مرتبہ فرمایا، اور پھر فرمایا حضرت ابوبکر صدیق کا مقام گنتے ہوئے ان اللہ باسانی الیکم فقلتم کذبتا، ارشاد فرمایا جب اللہ رب العالمین نے مجھے تمہاری طرف بھیجا تو تم سب نے کہا تھا کہ تم نے جھوٹ کہا، وقال ابوبکر صدقہ، ایک اکیلے ابوبکر نے میری تصدیق کی تھی، وواسانی بنفسہ ومالہ، اور اپنی نفس اور اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اس نے میری مدد کی، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا میرے لیے میری خاطر میرے ساتھی سے درگزر نہیں کرو گے؟ یہ ہے مقام ادب، مقام تحقیق نہیں ہے، مقام احترام ہے، مقام ادب ہے۔ اس لیے یہ جو میں نے سارا ریکارڈ کروایا تھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ راکعہ ساجدہ ام الحسن والحسین، یہ جائے ادب ہیں۔ کسی کا معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں گھٹتا۔ رب کعبہ کی قسم کوئی معصوم نہیں سمجھتا، معصوم صرف انبیاء اور ملائکہ ہیں۔ میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ انبیاء معصوم ہیں اور ملائکہ معصوم ہیں، لیکن جس معاملے میں خطا ثابت کی جا رہی ہے اس معاملے میں خطا بنتی ہے، وہ انشاءاللہ میں پورا ایپیسوڈ بناؤں گا اور عوام الناس کے سامنے وہ مقدمہ رکھوں گا کہ مقام میں یہ فدق کا معاملہ کیا ہے، کیا اس معاملے میں خطا بنتی ہے؟ خطا تو درگزر، ان کا طلب کرنا ہی نہیں ثابت ہے، ان کا طلب کرنا بھی یہ روایات اخبار واحدہ کے ذریعے سے آپ ایک مقدس خاتون پر الزام لگا دیں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر الزام لگا دیں۔ میں پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، نہ میں پنڈی گروہ سے ہوں نہ میں لاہوری گروہ سے ہوں، میں وہی نیوٹرل ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ حق
حق بات کہنا یہ کڑوی کتنی ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں، میں پھر صد بات ان دونوں علماء سے کہتا ہوں، خدارا رب کریم کے صدقے، نبی رحمت شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے صدقے، سیدہ کے مقام ادب کے صدقے، حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مقام صداقت کے صدقے، خدارا مناظرہ کریں، بغیر شرطوں کے کریں، آپ نیچے تمام تلامذہ کو سائیڈ پہ کر دیں، آپ بلا لیں، کال کر لیں، وہ بلا لیں، کال کر لیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے مناظرہ کر کے لکھا کر کے یہ ساری چیزوں کا صفایا کر دیں۔ رافضی ہم پہ بڑے تکڑے ہو گئے، خارجی بڑے تکڑے ہو گئے، لیکن ہمیں پلٹ کے دیکھنا ہوگا، لوٹ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام پہ۔ 2020 سے ہمارا سلسلہ رک گیا تھا، ہم جتنی تیزی کے ساتھ باطل کا مقابلہ کر رہے تھے، ہم پیچھے جا گرے ہیں۔ اللہ میری قوم کے علماء کی حفاظت فرما۔